2009 में मेरा इनका इंटरेक्शन होता है इंजीनियर मिर्जा अली भाई से कि ठीक है। एक बैठक छोटी सी, तो वहाँ इन्होंने शुरू किया अपना अच्छा। दावत हक। सबसे बड़ी पाकिस्तान में व्यूवरशिप जो है यूट्यूब की दुनिया में, तमाम उलमा में, स्कॉलर्स में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई की है। इंजीनियर मिर्जा अली के पास सिर्फ आम यामा का मोटरसाइकिल है, आम अली इस्लाम की रविश पर चल रहे हैं, सादगी वाली जिंदगी। और लैलैंड की जूतियां पहनी होती हैं उस बंदे ने, इतनी सादगी है और आम से कपड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा अपना विरा थोड़ा वीर थोड़ा खादम आमिर से रांझा, और आज मेरे नाल मौजूद ने जी बड़े प्यारे इंसान, बड़े प्यारे शख्स इलामा इमादुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। इनका मैं तारफ करवाता चलूं जी, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनसे इनकी बहुत ज्यादा कुर्बत है और अरसा 18 साल से उनके साथ हैं। और काफी उनके ऑफिशियल पेज पे भी जो वीडियोस हैं आप इमाद भाई को देख सकते हैं, उनके साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल कर रहा है कि आपसे मैं बार बार सलाम लूं, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है बहुत ज्यादा कि मैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मिलूं, इंजीनियर साहब को, लेकिन लगता है कि आपकी वसादत से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ा सा इंजीनियर साहब की जिंदगी जो है वो हमें बताएं कि उनका शेड्यूल क्या है, वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ वो अपनी क्लास लेते हैं, जो उनके जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। जज़ाकल्लाह। 2009 में मेरा इनका इंटरेक्शन होता है इंजीनियर मिर्जा अली भाई से कि ठीक है। एक बैठक छोटी सी, तो वहाँ इन्होंने शुरू किया अपना अच्छा। दावत हक। ठीक तो ये जनाब संडे को, हर संडे को, एवरी संडे को जेलम जीटीएस चौक है, केक्स एंड बेक्स की बेकरी के ऊपर एकेडमी किराए पर है। इन उलमा की तरह नहीं है सो कार्ड जो अभी भी किराए पर अभी भी किराए पर है, जो ये किराया अपनी जेब से देते हैं और नाश्ता सबको खिलाते हैं। दिन को छोटा सा लंच होता है, समोसा और चाय। और कुरान से बात वो बंदा कर रहा है जी, माशाल्लाह, सही बिल्कुल हदीस से बंदा कर रहा है। ऐसे ही। किसी फिरके की बात, उनका कोई फिरका नहीं है, ना उनकी मस्जिद, ना उनका मदरसा, ना उनकी खानका, ना उनकी चंदा कॉपी है। और ये जो उलमा उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कादियानी का, हालांकि इनके बड़ों ने खुद कलमे पढ़ाए अपने नाम के। थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों ने, अशर रसूलुल्लाह हयाती ममाती हनफी देवबंदी, चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवी, शिबली रसूलुल्लाह, माविया रसूलुल्लाह, इन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हुए हैं। और वो कहते हैं इंजीनियर मिर्जा कादियानी। इनको शर्म नहीं आती। और इंजीनियर मिर्जा ने तो खत्म नबूवत पर काम किया है, अहले बैत का तारुफ कराया। हमें तो पता ही नहीं था नासबी कौन है, हमें अहले बैत के बारे में बताया कि ये लोग नासबी हैं जो अहले बैत के बारे में वो रखते हैं। इंजीनियर मिर्जा ने वो काम किया है माशाल्लाह। इस टाइम सबसे बड़ी पाकिस्तान में व्यूवरशिप जो है यूट्यूब की दुनिया में, तमाम उलमा में, स्कॉलर्स में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई की है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह। मैंने 2009 में, बल्कि 2017 में उनके घर गया। मैंने कहा अली भाई, आपको मौलाना तारिमी साहब ने सलाम पेश किया है, आपकी बहुत ज्यादा कुर्बत मौलाना साहब तारिक जमीर साहब से भी है, तो आपको सलाम पेश किया है। तो वो कहने के लिए भाई कि आप जाएंगे, मेरी तरफ से फ्लावर्स लेके जाइएगा, बुक्स लेके जाइएगा। मगर 2019 में इंजीनियर मिर्जा साहब उनके घर गए, तारिक जमीर साहब के। 11 जनवरी थी और तारिक जमीर साहब ने बड़ा इस्तकबाल किया। ये दोनों की मुलाकात का सबब आप बने। अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन वीडियो की बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। मेरी इंजीनियर साहब के साथ वीडियोस भी हैं, तारिक जमीर साहब के भी, सबके साथ हैं। तो लेकिन इंजीनियर साहब ने जो काम कर दिए ना, द डैमेज हैज बीन डन। ना मैं बाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबें, मरने से पहले मुसलमान, ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। ये बाबे जाली हैं जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए और जो सजदे करवाते हैं। इंजीनियर मिर्जा अली ने पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इन बाबों को एक्सपोज किए जो जाली हैं, और कुरान और सही हदीस की बात की है। बड़ी इज्जत करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। मुझे बस ये बता दें कि मिर्जा साहब के पास गाड़ी तो बहुत बड़ी है। नहीं जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सच बात कीजिएगा। सच्ची बात बताऊंगा जी, मैं जेलम से हूँ जी, मेरी पैदाइश जेलम से है, मुझे पूरा जेलम जानता है। इंजीनियर मिर्जा अली के अब्बू मुझे जानते हैं, उनकी वालदा भी हमारे माओ की बजाय, उनकी अहलिया हमारी भाभी बजाय, उनके बच्चे अल्लाह जिंदगी दें। इंजीनियर मिर्जा अली के पास सिर्फ आम यामा का मोटरसाइकिल है, आम सा। इतने बड़े स्कॉलर, इतने उनके स्टूडेंट्स। हाँ जी। यहाँ तो किसी का 100 मरीद हो तो वो V8 या फॉर्च्यूनर ले लेता है, और वो इतना उनका यूट्यूब चैनल रन है और उनके पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी उन्होंने खुद नहीं ली, ले सकते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं यार, मैंने दीन को बेचना नहीं मौलवियों की तरह ना। नहीं, आपको पता है यहाँ जिस पीर का 100-150 मरीद हो उसके पास पराडो होती है। जी, पराडो होती है, बिल्कुल आती है। और नादर अली कराची से आए थे, पीफर पको वाले। उन्होंने कहा यार अली भाई, आपके पास तो यार आम सा मोटरसाइकिल है। वो सब हैरान हो गए।
ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب بیچارے فوت ہو گئے, ان کے بھی فون, آمین, انہوں نے فون کیا علی بھائی سے, انجینئر صاحب سے. کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو عام سا سادہ. انہوں نے کہا جی ہم مولا علی علیہ السلام کی روش پر چل رہے ہیں, سادگی والی زندگی. اور لیلنڈ کی جوتیاں پہنی ہوتی ہیں اس بندے نے, اتنی سادگی ہے, اور عام سے کپڑے. اور ان کے جو ساتھ رہنے والے ان کی ٹیم ہے وہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ انجینئر مرزا بہت سادہ آدمی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو آپ کی جو قربت ہے مرزا صاحب سے, انجینئر صاحب سے, وہ کیسے ہوئی؟ آپ کا گھر ساتھ ساتھ ہیں یا آپ کی پیدائش جو ایک ہی جگہ, کس طرح سے قربت ہوئی؟ میری قربت ماشاءاللہ عرض کی 2009 سے, بلکہ 2009 سے بھی پہلے تھی. اور یہ درس دیتے تھے مساجد میں, پھر ان کے بین لگے, ان کے اوپر بھی, میرے اوپر بھی بین لگ چکے. یہ بیان نہیں کر سکتے مساجد میں, کیونکہ یہ مسجدیں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہماری مسجدیں, اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اچھا عماد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور انجینئر صاحب کی ملاقات پہلی ہوئی کیسے؟ آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسے ہوئی؟ جی میری اٹیچمنٹ ہوئی 2007 میں, وہ مساجد 2007 میں. بہت پرانا تعلق, بہت پرانا تعلق, 18 18 سال ہو گئے اس بات کو. وہ درویش آدمی ہیں, بالکل ایسے. تو مساجد میں بیان کرتے تھے, ان کو بھی مساجد میں بیان کیا گیا, مجھے بھی بیان کیا گیا کہ دیوبندی جب تک نہیں ہوگی تم, یعنی کہ ہماری مساجد میں بیان نہیں کر سکتے. ایسے علماء سو ہیں, یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں. میری 2007 میں ان سے انٹریکشن ہوئی, اور 2009 میں ان کے گھر میں جانے شروع کیا درس قرآن میں. تو آج بیچ میں جناب یہ ہوا کہ مجھے میری اتنی محبت ہو گئی تھی ان سے, ان کے آفیشیل پیج پہ میرے ویڈیوز ہیں. 22 جنوری اور سیٹرڈے کو مفتی منیب الرحمان صاحب آ رہے ہیں جیلوں میں, اور یہ بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں, وہ آ رہے ہیں جناب. اور انہوں نے کہا جی مفتی منیب صاحب بات کریں گے. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ریڈی ہوں, اگر مفتی منیب صاحب مجھ سے مناظرہ کریں گے پھر میں ریڈی ہوں. یہ نہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ لاکھوں میں کس سے مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں ان سے بات نہیں کر سکتا. مفتی منیب صاحب آئیں, بات کریں, چشتی رسولہ پر بات ہوگی, فیکٹس اینڈ فکر پر بات ہوگی, عقائد پر بات ہوگی. جو آپ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں سے یعنی کہ جا کے مدد مانگنا, جو مر گئے ہیں ان سے بھی جا کے مدد مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس سے مدد چاہتے ہیں, اور تم کہتے ہو یا رسول اللہ المدد, یا غوث اعظم المدد. تو یہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے, اس پر بات کریں. مولانا نیاز قادری صاحب باپا جانی, جی ہاں, وہ باپا جانی, میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی کھیرا چھیلنے کا بھی طریقہ, مدنی طریقہ. جی ہاں, کیلا کاٹنے کا مدنی طریقہ. یہ تو قرآن و سنت کے اگینسٹ باتیں ہیں نا جی, اور لوگ میمز بناتے ہیں. ایک بندہ لاہور سے کراچی جاتا ہے باپا جانی کو ملنے کے لیے, اور باپا جانی اسے بتا رہے ہیں کھیرا رکھنا کیسے, کھیرا چھیلنا کیسے. تو یہ کہاں کا علم ہے, کوئی دین نہیں ہے. جب کوئی باہر فارنر یہ کلپ دیکھتا ہوگا وہ ہنستے ہیں, اور وہ ہنستے ہیں, یقین کریں میمز بناتے ہیں. ایتھیسٹ لوگ میمز بناتے ہیں کہ باپا جانی کیا چول مار رہے ہیں. باپا جانی کہتے ہیں میرے کسی مرید نے مجھے ایک موبائل دیا تو وہ موبائل مہینہ اسے چارج ہی نہیں کرنا پڑا. یہ حالت ہے. یہ کلپ دیکھا. پھر میں نے کلپ ان کا دیکھا کہ ایک مرید نے دم کروا لیا, اس نے 2 سال ٹنکی میں پیٹرول ہی نہیں ڈالا. یہ بھی دیکھیں کہانی. تو میں نے کہا اتنی بڑی کہانی ہے, باپا جانی سے ہم بھی اپنی گاڑی کو دم کروا لیں, ہمیں پیٹرول دیکھیں فیول بہت مہنگا ہے. اس طرح کی جب باتیں کریں گے تو دین کا مذاق بنے گا. انجینئر محمد علی مرزا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک ایتھکس پہ بات کرتا ہے, اور وہ پھر جس طرح ڈاکٹر ذاکر صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ دین کی بات کرتے ہیں اور صورت بتاتے ہیں, اس کا ترجمہ بتاتے ہیں. اسی طرح محمد علی مرزا صاحب جب بات کرتے ہیں وہ ایک آیت نمبر بتاتے ہیں, ترجمہ بتاتے ہیں. تو اس طرح کا اگر آپ علمی اختلاف رکھتے ہیں تو ان سے علمی مباحثہ کریں. بالکل. تو ابھی جس طرح بھائی نے بتایا ہے کہ 24 کو جی منیب الرحمان صاحب آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم وہ مناظرہ بھی آپ کو دکھا سکیں. تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اور وہ بالکل بات ان کی ٹھیک ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور یہ بابوں کا خدا اور ہے. میں کوئی دین کا علم تو نہیں رکھتا ہوں, لیکن میری اپنی ایک ناقص رائے ہے کہ غوث اعظم پہ جائیں یا کسی بھی دربار پہ جائیں. ہمارے لاہور میں داتا علی اجویری بالکل ایک بڑا نام ہے, ان کا احترام ہے, لیکن کیا ان کے درباروں پہ جو گلے پڑے ہیں جن کا کروڑوں روپیہ نذرانہ ان میں ہوتا ہے, وہ کروڑوں روپیہ کا داتا صاحب کو کیا فائدہ؟ ایک سوچنے والی بات ہے. اور کروڑوں روپے میں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں چندہ ہوتا ہے. تو داتا حضور کو اس چندے کا کیا بینیفٹ ہے؟ کوئی بینیفٹ. وہ کون کھاتا ہے؟ تو یہی بات صرف محمد علی مرزا آپ کو سمجھانا چاہتا ہے.
تو میرا خیال ہے اس کو. اور دیکھیں یوٹیوب پہ جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے سینسیبل ہیں, تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں. جاہل آدمی تو موبائل چلا ہی نہیں سکتا. یوٹیوب پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یوٹیوب کی دنیا میں, سوشل میڈیا کی دنیا میں جو سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے وہ محمد علی مرزا کی ہے. اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ پڑھی جو یوتھ ہے وہ موبائل یوز کرتی ہے, وہ نیٹ پیکج لگاتی ہے. جاہل آدمی موبائل ٹچ اینڈرائڈ موبائل یا آئی فون کیسے چلائے گا؟ پڑھی لکھی جو یوتھ ہے وہی محمد علی مرزا کی اسٹوڈنٹ ہے. وہ مرید تو اپنے کہلواتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہے, میں تو بابا نہیں ہوں کہ میں کسی کو مرید کروں. بالکل بالکل. تو باقی آپ نے عماد الاسلام بھائی کی باتیں سنی, مجھے تو بہت پسند آئی ہیں. تو باقی جو کمنٹ میں گالیاں دینے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے, جس طرح منیب الرحمان صاحب آ رہے ہیں وہ اہل سنت کے بڑے مولانا ہیں, علامہ ہیں, تو اگر وہ مناظرہ اچھا ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ایک مناظرے کا اعلان ہوا تھا, وہ جو مولوی صاحب خود ہی مالے ڈال کے, ان کا کیا نام تھا, ایک تو مفتی نیف قریشی صاحب, نیف قریشی صاحب, انہوں نے خود ہی مالے ڈال لیے اور نکلو باہر. اور میں بھی کہنے گیا تھا پینٹنگ سے مناظرے کے لیے, میں نے کہا جی آؤ نکلو باہر, کیونکہ اگر تم اس لحاظ سے تم پچ پر, کیونکہ پچ انہوں نے کھو دی ہے نا, تم انجینئر مرزا کے بعد ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھ سے مناظرہ کر لو. میں راول پنڈی گیا تھا اور کہتے جی نہیں آپ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. میں کہ یار آپ نے سیب کاٹ کے مجھے دیے تھے, انہوں نے مجھے گھر بلایا اور سیب کاٹ کے دیے, اس وقت انہوں نے مجھے بلا لیا. تو مناظرے کے لیے سامنے نہیں بیٹھتے, یہ فیک ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ اگر وہ مناظرہ کرتے تو شاید ان کو وہ فیم نہ ملتا. ہاں جی, فیم کی بات ہے نا جی, بالکل فیم کی بات ہے. تو میرا اینڈ پہ آپ کو میسج دینا چاہیں جی, میرا یہ میسج ہے جی کہ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, صحیح حدیث پڑھیں, کیونکہ یہ ان کے علماء بکواس کرتے ہیں کہ قرآن, بلکہ میں کہتا ہوں بکواس ہی بڑا لفظ ہے کہ اتنے یہ ظالم بے غیرت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ, یہ کفر ہے یہ سر بات. یہ مفتی اکمل صاحب نے یہ بات کی ہے, مفتی عبد الواحد قریشی دیوبندی نے یہ بات کی ہے, مفتی سمر عباس اتاری نے یہ بات کی ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ کفر ہے, تم بے غیرت ہو. قرآن میں ہدایت ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ نے 2005 میں مجھے ہدایت دی قرآن سے, اور جس لفظ سے, جس آیت سے, جس سورت سے اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی, اسی لفظ سورت سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقم الصلاۃ لذکری میں اللہ نے مجھے ہدایت دی. یہ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن میں ہدایت نہیں. اب اس مذہبی اسکالر کو ہم کیسے مذہبی اسکالر مان لیں جو یہ کہے کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا اور گمراہ ہو جاؤ گے. اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. جی ہاں, اور آپ ہمیں قرآن ترجمے سے پڑھنے سے روکتے ہیں. جی ہاں, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں کو میں نے زبردستی نہیں کروائی, آپ نے خود کی ہیں. کل کو مجھ پہ بھائی کو بلیم نہ کرنا کہ میں نے اب بھائی سے کروائی. میں اس بات کا رسپانسیبل ہوں, اور انہوں نے اون ویڈیو کی عبد الواحد قریشی دیوبندی نے, اور مفتی سمر عباس اتاری جو ہے بریلوی, انہوں نے کہا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حالات ہیں ان لوگوں کے, اور یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی بھائی نے نام لیے ہیں, مجھے تو ان مولانا میں نہیں ان کو جانتا معذرت کے ساتھ, کیونکہ میری فیلڈ اور ہے, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جتنے نام انہوں نے لیے ہیں ان سب کے پاس بڑی بڑی پراڈو ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. اور محمد علی مرزا بیچارہ آج بھی موٹر سائیکل پہ پھرتا ہے, بلکہ پھرتا ہی نہیں ہے, وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے, ریٹ بہت زیادہ. تو سمجھ جائیں, اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ سارا رانگ نمبر ہے. وہ جو انڈیا کی فلم ہے نا رانگ نمبر, یہ سارے رانگ نمبر والے ہیں. یہ جو مرید ہے وہ چندہ دینے والا 10 سال بعد بھی سائیکل پہ ہوتا ہے, اور پیر جو ہے وہ V8 اور پراڈو پہ چلا جاتا ہے. صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ داتا حضور جائیں, کمال چشتی سرکار جائیں, غوث پاک جہاں بھی جائیں, کسی بھی دربار پہ جائیں, مزار پہ جائیں, سجدہ کرنا حرام ہے تو حرام ہے. اور آپ جو پیسے گلے میں ڈالتے ہیں وہ ان کے گدی نشین عیاشیاں کرتے ہیں, V8 میں پھرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کے گن مین ہوتے ہیں, اور آپ چندہ دے کے 10 سال بعد بھی سائیکل پہ ہوتے ہیں. اور آپ خدا سے رابطہ نہیں کرتے, آپ خدا کی مخلوق پہ پیسہ نہیں لگاتے, آپ بابوں کو رشوت دیتے ہیں نا, جس طرح ہم تھانے دار کو رشوت دیتے ہیں, تو بابوں کو رشوت دینی. آپ اندازہ کریں کہ جو بابا آپ کے چندے پہ پل رہا ہے, اگر اس کا رب سے اتنا ہی رابطہ ہو تو وہ رب سے مانگے, آپ کو کہے اپنا چندہ جیبوں میں ڈالو اور واپس چلے جاؤ. ایسے ہی. لیکن یہ آپ کے چندوں پہ پراڈو اور V8 لے لیتے ہیں, آپ ساری زندگی سائیکلوں میں دھکے کھاتے ہیں. بابا رنگ لائے گا, بابا کتوں رنگ لائے گا, بابا دے آپ تھوڑے چندے تے بیٹھے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی بلاگ میں, نئے کسی پرسنالٹی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.